बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। करंट अफेयर्स स्पेशल के साथ मैं हूँ बख्त ज़मान यूसुफ़ज़ई। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन उसमें तब्दीली आती जा रही है। हमने देखा कि गुज़श्ता दिनों यानी 31 अगस्त को जब अमरीकी अफ़वाज का वहाँ से इनख़ला मुकम्मल हुआ, बाकायदा तौर पर बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान हुआ और उसके बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक ख़िताब भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मैं जब सदर बनने जा रहा था तो मैंने कौम से ये वादा किया था कि मैं इस जंग को तवील होने नहीं दूंगा। और ये एक तो उस वादे की तकमील है और दूसरी ये है कि अमेरिका मज़ीद मुतहम्मल नहीं हो सकता कि अफ़गानिस्तान में इस जंग को तूल दे दे, तो वो उसको एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। दूसरी तरफ जब से अशरफ गनी की हुकूमत का ख़ात्मा हुआ है, अशरफ गनी मुल्क से जा चुके हैं, तो तालिबान भी इसको अपनी फ़तह करार दे रहे हैं और उनका ये दावा है कि हमने अफ़गानिस्तान को आज़ाद भी कर लिया और हमने अमरीकी अफ़वाज को और नेटो अफ़वाज को शिकस्त भी दे दी है। इस हवाले से बात करेंगे कि दरअसल ये फ़तह किसकी हुई, किसको शिकस्त हुई। हमने ये देखा गुज़श्ता दिनों ये ख़बरें भी आई कि तालिबान के कुछ नुमाइंदे जो हैं उन्होंने दोहा कतर में भारत के जो सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात की। इस हवाले से क्या पेशरफ्त हो रही है, इक़्तिदार के हवाले से क्या फ़ार्मूला तय पाया जा रहा है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी मीडिया की भी नज़रें इस वक्त अफ़गानिस्तान पर हैं। साथ साथ जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं जिनमें अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और दीगर यूरोपीय ममालिक, रूस वग़ैरह भी सर फ़हरिस्त हैं, वो देख रहे हैं कि मुस्तक़बिल का हुकूमत का नक्शा क्या बनने जा रहा है। अभी तक तालिबान की तरफ से हुकूमत की तश्कील के हवाले से कोई वाज़ेह हिकमत अमली या ऐलान सामने नहीं आया। तवक्को की जा रही है कि आइंदा एक दो दिनों तक इस हवाले से बाज़ाब्ता ऐलान भी होगा। जब से अमरीकी अफ़वाज का इनख़ला मुकम्मल हुआ है तो तालिबान ने इस खुशी को मनाया, उन्होंने वहाँ पर फायरिंग भी की और उन्होंने ऐलान किया कि हमने अब अफ़गानिस्तान को मुकम्मल तौर पर आज़ाद करा लिया। देखना अब ये है कि आइंदा कौन सी तस्वीर बनती है, बाकी जो ममालिक हैं उनका तालिबान के हवाले से रवैये में क्या तब्दीली आती है, क्योंकि तालिबान का ये दावा है कि माज़ी की बनिस्बत वो अब तब्दील हो चुके हैं। देखना यह है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के रवैये में इस हवाले से क्या तब्दीली आई है, या तालिबान ने जो वादे किए, जो दावे किए, आया अब उनको वो अमली शक्ल पहनाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। पाकिस्तान की पॉलिसी इस हवाले से क्या है, हमने देखा कि गुज़श्ता हफ़्ते पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान का दौरा किया और इस दौरे का मकसद ये था कि जो पड़ोसी ममालिक हैं उनसे बात की जाए कि अगर मुस्तक़बिल में यहाँ पर कोई ऐसी ड्रामाई तब्दीली आती है या सूरत हाल काबू से बाहर हो जाती है तो पड़ोसी ममालिक की ज़िम्मेदारी क्या बनती है, उनको क्या करना चाहिए, और अफ़गानिस्तान की तामीर नौ के हवाले से और ख़ुसूसन पूरे ख़ित्ते में अमन के हवाले से पाकिस्तान का और पड़ोसी ममालिक का किरदार क्या होगा। और हम देखते हैं कि इस सूरत हाल के अब इस ख़ित्ते पर क्या असरात मुरतब होंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मेहमानान गिरामी तशरीफ़ रखते हैं। मेरे बाएँ जानिब प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद ख़ान साहब हैं जो डायरेक्टर हैं एरिया स्टडी सेंटर फॉर सेंट्रल एशिया एंड चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे दूसरे मेहमान मोहतरम शमीम शाहिद साहब हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और अफ़गानिस्तान के हवाले से तज्ज़िया भी करते हैं, लिखते भी हैं, रिसर्च करते हैं। सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। और हमारी आज की इस नशिस्त के तीसरे मेहमान इमरान ख़ान साहब हैं जो मुदर्रिस के तौर पे ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं NDU यानी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। इमरान साहब, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले शमीम शाहिद साहब, अगर आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करें तो हमें ये बताइएगा कि इस वक्त वहाँ पे सूरत हाल क्या है। ताज़ा तरीन, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया इब्तिदाइया में कि ये सूरत हाल तो मैंने आपके सामने भी और नाजरीन के सामने भी रख दी, लेकिन इस वक्त जब हम यहाँ पे बैठे हैं तो क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन अफ़गानिस्तान की? शुक्रिया जी। मैं बता दूँ कि अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफ़वाज के इनख़ला का अमल मुकम्मल हो गया है, मगर अभी तक वहाँ पर हुकूमत साजी के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुआ है। बातचीत का सिलसिला जारी है जिसमें तालिबान के जो रहनुमा है मुल्ला अहमद अब्दुल गनी बिरादर साहब और उनकी दीगर साथी, साथ साथ वहाँ पर साबिक़ सदर हामिद करज़ई, डॉक्टर अब्दुल्ला, इंजीनियर हिकमत यार साहब, ये इस मुज़ाकरात का हिस्सा है और वो बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह एक नई हुकूमत तश्कील दी जाए। अभी तक कोई फ़ैसला बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ है और तवक्को है कि जुमे तक इसका ऐलान हो जाएगा।
اسی طرح جو پنشیر ہے یعنی کل جمعے تک ہاں جی جمعے تک اس کا اعلان ہو جائے گا، اور پنشیر میں جو مزاحمت کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، مگر ساتھ ساتھ بات چیت بھی جاری ہے. صحیح. اور جب تک پنشیر کا جو معاملہ ہے وہ حل نہیں ہوتا تب تک مطلب طالبان کے سامنے جو ہے نا مشکلات ہوں گی، کیونکہ پنشیر کا خطہ کچھ ایسا ہی ہے کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کے ذریعے افغانستان پر حکومت کرنے کے لیے معاہدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ معاہدہ نہ صرف طالبان کو کرنا پڑے گا بلکہ ماضی میں بابر کارمل صاحب نے بھی اسی قسم کا ایک معاہدہ کیا تھا، ڈاکٹر نجیب صاحب نے بھی معاہدہ کیا تھا. پھر اگر آپ دیکھیں تو جب طالبان نے معاہدہ نہیں کیا 1996 سے 2001 تک، تو طالبان کے سامنے بہت زیادہ رکاوٹیں تھی. پھر حامد کرزئی صاحب نے بھی یہ معاہدہ کیا ہے کسی ایک شکل میں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار رکھا ہے، اور اسی کی وجہ سے انہوں نے حکومت. اور یہ بھی سر بتائیے گا کہ یہ تاثر یا یہ اطلاع کس حد تک درست ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یا ہم نے دیکھا کہ 15 اگست کو ہوا، کابل پر طالبان کا کنٹرول انہوں نے حاصل کیا، کہ یہ بھی ایک طے شدہ فارمولے کے تحت یا ایک ایگریمنٹ کے تحت ہو رہا ہے، یہ تاثر یا یہ اطلاع کس حد تک درست ہے؟ دیکھیں مطلب کچھ چیزیں ابھی تک سامنے نہیں آئی ہیں کہ یہ کس طرح ہوا کس طرح نہیں ہوا. ڈاکٹر اشرف غنی کی بھی تحفظات ہے، ڈاکٹر عبداللہ اسی وقت کابل میں مذاکرات میں مصروف تھا، جبکہ ناردرن الائنس کی بڑی قیادت جو تھی وہ اسلام آباد آئے تھے. اسی طرح امریکہ کے لیے بھی ابھی تک امریکن کی جانب سے بھی کوئی خاص بیان سامنے نہیں آیا کہ یہ کس طرح ہوا کس طرح نہیں ہوا. مگر ایک بات بہت واضح ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو 2015 سے طالبان کے ساتھ امریکن کا گفتگو جاری، انڈائریکٹ مذاکرات کا یا رابطوں کا سلسلہ جاری تھا. جب طالبان کا دفتر قطر میں قائم ہوا، اس کو پولیٹیکل آفس کہا جاتا تھا، تو اسی وقت سے امریکہ، کیونکہ قطر جو ہے وہ امریکن الائی ہے، قطر کے کردار پہ بھی بات کرتے ہیں، بہت بڑا مطلب امریکہ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. وہاں پر امریکن کے اڈے ہیں، وہاں پر امریکہ اور وہ میزبانی پھر سارے عمل کے کرتا رہے. اس پہ سر مزید بات کریں گے، ڈاکٹر صاحب کو اپنی گفتگو میں شامل کرتے ہیں. سر آپ چونکہ دیکھ رہے ہیں، آپ کا ایریا بھی یہی ہے، چونکہ اس پورے ریجن پہ آپ کی نظر ہے، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اس وقت، اس خطے کے حوالے سے اس کی اہمیت بتائیے گا، اور کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں مستقبل میں اگر طالبان کی حکومت بنتی ہے، پھر ان کو تسلیم اگر کیا جاتا ہے، ہمارا کیا کردار ہوگا، انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا کردار ایکسپیکٹڈ ہے، خطے پر اثرات کیا ہوں گے؟ دیکھیے، خطے کے ممالک نے بہت اہم کردار ادا کیا جہاں تک میں دیکھتا ہوں، اور یہ سول وار اب تک نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران، ازبکستان، چائنا، رشیا، پاکستان، یہ جو خطے کے ممالک ہیں، یہ اس بات پہ متفق تھے کہ ہم نے اور افغانستان میں یہ جو افراتفری ہے، کیوس ہے، انسٹیبلٹی ہے، اس کو ہم نے انکاؤنٹر اور قابو کرنا ہے. تو یہ جو ریجنل کنسنسس تھا، اس نے بہت بڑا رول پلے کیا اس سول وار کو مطلب یہ ہے کہ روکنے میں. باقی جو میں دیکھ رہا ہوں، دیکھیں افغانستان کو ٹیک اوور کرنا ہسٹوریکلی بڑا آسان رہا ہے، لیکن اس کو گورن کرنا بہت بڑا چیلنج رہا ہے. رشینز نے، سوویٹس نے ان کو ٹیک اوور کیا، لیکن گورننس مطلب یہ ہے کہ اسی طرح طالبان 96 میں آئے، لیکن گورننس پرابلم تھی. 2001 میں امریکہ نے بڑے آسانی سے قبضہ کیا، لیکن گورننس پرابلم رہی. اس دفعہ طالبان کو ایک مختلف افغانستان ملا ہے، اور میں کہوں گا کہ ایک مختلف خطہ ملا ہے. وہ اس لحاظ سے کہ کچھ افغانستان کا انفراسٹرکچر کچھ ڈیولپ ہوا ہے، کچھ یہ لوگ میچور ہو گئے ہیں، اور کچھ جو خطے کے ممالک ہیں وہ اس بات پہ متفق ہے کہ یہ جو افغان طالبان ہیں، ان میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ ایک تو جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کو کنفرنٹ کر سکتے ہیں اور افغانستان میں امن لا سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو سیناریو بن رہا ہے، جو تصویر بن رہی ہے افغانستان کی، اس میں ظاہری بات ہے مشکلات تو کافی ہوں گی، کیونکہ انسٹیٹیوشنز بلڈنگ ہے،
پھر انٹرنل سپورٹ حاصل کرنا ہے تھرو انکلوزیوٹی کہ بھئی انکلوسیو فور براڈ بیس سیٹ اپ ہو. اس کے بعد طالبان نے یہ باور بھی کرانا ہے کہ وہ اس خطے کے لیے مطلب ایک سورس آف اسٹیبلٹی ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے چیلنجز زیادہ ہے. اور جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں پنشیر کا معاملہ، تو دیکھیں تاجکستان سے وہاں کو کچھ سپورٹ مل رہی ہے، لیکن تاجکستان واحد وسطی ایشیائی ملک ہے جو بڑا غریب ہے اور جو رشیا پہ بہت مطلب انحصار رکھتا ہے اپنے سیکیورٹی کے لیے، اپنے اکانومی کے لیے. تو اگر رشیا اس سائٹ پہ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ بھئی افغانستان میں امن ہو، تو وہ تاجکستان کو پریشرائز کر سکتا ہے بڑا آسانی سے. اور تاجکستان اگر یہ لاجسٹک سپورٹ وہاں سے نہ ملے، یعنی باہر سے کسی بھی ملک سے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو امیڈیٹ نیبرز ہیں، ہمسایہ ممالک ہے افغانستان کے، کیونکہ ہسٹوریکلی دیکھیں جتنی بھی ریزسٹنس نے اگر جڑیں پکڑی ہونا تو ان کو مطلب یہ ہے کہ اپنے ہمسایہ افغانستان کے ہمسایہ ممالک سے ان کو سپورٹ حاصل رہی ہے. اگر ہمسایہ ممالک افغانستان کے اس بات پر متفق ہے کہ بھئی اس دفعہ ہم کسی سپوائلر کو انکریج نہیں کریں گے، سپورٹ نہیں کریں گے، کسی افغان پولیٹیکل ایتھنک گروپ کو مطلب انکریج نہیں کریں گے کہ وہ مطلب بدامنی کی طرف جائے، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو میں نے جن ممالک کا ذکر کیا اور یہ خطے کے ممالک، کیونکہ افغانستان کا امن جتنے بھی مطلب اس خطے کی جو اکنامک رائز جس کو کہتے ہیں، آپ بی آر آئی اور سی پیک سے لے کر دیکھیں اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن، یوریشین یونین، کیرک جس میں ورلڈ بینک اور مطلب یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اسٹیک ہولڈرز ہے، ان سارے تنظیموں کے جو مطلب وہ انٹیگریٹو کنیکٹیوٹی پلانز ہیں نا، افغانستان ایز اے ریجنل کارنر اسٹور اس میں ایک مطلب کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. اور اس میں یہ ڈاکٹر صاحب کی باتوں سے ہم یہ نتیجہ کسی حد تک اخذ کر سکتے ہیں کہ صورتحال اتنی واضح اور اتنی آسان نہیں ہے جتنا کہ کہا جا رہا ہے. طالبان کے لیے بھی یہاں پہ چیلنجز بھی ہیں اور انہوں نے خود کو منوانا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ انہوں نے روابط بھی رکھنے ہیں. عمران خان صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، لیکن ہم نے شروع میں جس طرح بات کی کہ جو بائیڈن نے خطاب بھی کیا جب گزشتہ دنوں 31 اگست کو جب یہ سارا مرحلہ مکمل ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ہم مزید متحمل نہیں ہو سکتے. 2000 ارب ڈالر ہم نے وہاں پہ خرچ کیے یا ضائع کیے، تقریباً 2500 کے لگ بھگ ان کے فوجی وہاں پہ مارے گئے، اور ہم مزید اس جنگ کو طول بھی نہیں دینا چاہتے. اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم اس صورتحال کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں. وہ اس کو اپنی کامیابی قرار دے رہے ہیں، لیکن بادی نظر میں یہ ہمیں ان کی ناکامی نظر آتی ہے، یا جو ناقدین ہیں امریکی پالیسیوں کے یا طالبان ہیں وہ اس کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں. آپ کی نظر میں یہ امریکہ کے لیے انہوں نے گین کیا کہ انہوں نے لوز کیا وہاں پہ؟ یہ ایک بڑا ایک کویسچن ہے جو پوری 20 سال کی ایک ہسٹری اس کے لیے جانچنی پڑے گی. کیوں امریکہ آیا، ان کا امریکہ کا ٹارگٹ کیا تھا، کہ امریکہ کا ٹارگٹ آیا طالبان تھے یا امریکہ کا ٹارگٹ القاعدہ اور عرب فائٹرز تھے؟ امریکہ کے لیے جو سب سے بڑا ہیڈک تھا وہ طالبان نہیں تھا. 1995 1996 1997 تک امریکہ نے طالبان کے اگینسٹ کوئی ریزسٹنس نہیں کی. خطے کے ممالک اور ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر جو ناردرن الائنس کے تھے، انہوں نے کافی دفعہ امریکہ کو کنونس کرنے کی کوشش کی تھی کہ خطے کے لیے طالبان کا رائز ایک تھریٹ ہے، لیکن امریکہ نے آؤٹ رائٹلی نگلیکٹ کیا. اس کے کئی ریزن تھے. ایک ریزن تو یہ بھی تھا کہ ایران کے لیے کاؤنٹر ویٹ خود بخود ایوالو ہو رہا تھا ریجن میں، اور یہ امریکہ کو بینیفٹ کر رہا تھا، ایک سنی اسٹیٹ اگینسٹ شیعہ اسٹیٹس. اس کے علاوہ اور بھی کئی ریزنز تھے. کسی یعنی کوورٹ اسرائیل بھی ان چیزوں کے حامی تھے، سپورٹرز تھے، اور کئی انڈائریکٹ طریقے کے ساتھ ان کے آپس میں سیٹنگز بھی کرانے کی کوشش کی گئی ہے واشنگٹن میں. محمد رشید نے بڑی کلیئرلی اپنی کتاب طالبان میں سے کوٹ کیا ہوا ہے. تو امریکہ کے لیے طالبان کبھی بھی ہیڈک نہیں تھے. ہاں، طالبان کے ساتھ ان کی تھوڑی سی کنفرنٹیشن تب ڈیولپڈ ہونا شروع ہوئی جب انہوں نے اسامہ بن لادن کو پناہ دینا شروع کیا، اور اسامہ بن لادن نے کراس دا گلوب امریکہ کے انسٹالیشنز کو اور ایمبیسیز کو ہٹ کرنا شروع کر دیا، اور بالمرہ طور پہ وہ اس کو رسپانسبلٹی بھی ایکسیپٹ کرتا تھا. یہ امریکہ کے لیے ایک ہیڈک تھا، چیلنج تھا، جس سے انٹرنل پریشر ڈیولپڈ ہوا. پھر فیمنسٹ موومنٹس بھی آئی امریکہ میں جو
فیمیلز کے رول کو جس طریقے کے ساتھ افغانستان میں اس وقت سپریس کیا گیا تھا، تو وہ ایک ڈومیسٹک پریشر بھی بلڈ ہوا. تو ان چیزوں نے پھر 9/11 آل آف اے سڈن 9/11 نے امریکہ کی پوری ہی اسٹریٹجی طالبان کے اگینسٹ چینج کر دی. اور وہ اگین میں کہہ رہا ہوں کہ وہ افغانستان طالبان کے لیے نہیں آئے تھے. ان کا جو پرائمری ٹارگٹ تھا وہ اسامہ بن لادن تھا. ایون کوورٹلی اس وقت بھی انہوں نے کوشش کی تھی کہ طالبان کو کنونس کرے افغانستان وار کے بعد کہ آپ ہمیں ہینڈ اوور کر دو اسامہ بن لادن کو، ہم آپ کو سیف پیسج دیں گے. ایون جب فرسٹ بون کانفرنس تھی تو اس میں بھی کچھ امریکن انالسٹ نے کرٹیسائز کیا تھا کہ طالبان کو آپ لوگوں کو انکلوڈ کرنا چاہیے تھا. تو اب اسے میں شارٹ کر دیتا ہوں. جب 2011 میں انہوں نے اسامہ بن لادن کو ہٹ کیا تو اس کے بعد انہوں نے کلیئرلی دنیا کو بتایا کہ اب ہمارے افغانستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھے. اور وہ طالبان کے ساتھ نیگوشیشن، ایون ملا برادرز نے حامد کرزئی کو اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی. 2003-04 کی میں بات کر رہا ہوں. 2008 میں بھی CIA نے طالبان کے ساتھ انیشیٹ کرنے کی کوشش کی، ڈفرینٹ ریزن سے، جس کی وجہ سے وہ باتیں آگے نہیں گئی. تو ان دی اینڈ میں یہ کہوں گا کہ طالبان ان کے لیے نہ تھریٹ تھے، کیونکہ طالبان کا جو ورژن ہے وہ گلوبل جہاد نہیں ہے. وہ امت مسلمہ کا کنسیپٹ ان کے جو اسلامک تھاٹس ہے اس میں نہیں. وہ ایک لوکلائز مسلم تحریک ہے جو افغانستان کے بارڈر تک ہی اور نیشن سٹیٹس کو ریکگنائز کرتی ہے. تو اس لیے امریکہ اور جو ویسٹرن پاورز ہیں ان کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا ہیڈک نہیں ہے. اور یہ انہوں نے اس کا برملا اظہار بھی کیا ہے. اب بائیڈن جس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے، تو بائیڈن نے اپنی رات کی اسپیچ میں کہا بھی ہے کہ ہمیں یہ بہت پہلے اینڈ کرنا چاہیے تھا یہ مشن. اور واقعی انہوں نے ہیلری کلنٹن پہ ڈونلڈ ٹرمپس کی پالیسی، اوباما کا وڈرال کا جو ٹینٹیٹو پلان 2016 کے لیے دیا تو انہیں بہت. تو اوورآل اگر ان کو اپنے ٹارگٹس دیکھے جائے جو امریکہ کے لیے ایک تھریٹ ایمینیٹ ہو رہا تھا القاعدہ کو، انہوں نے پورے طریقے سے کے ساتھ ان کو ڈسمینٹل کر دیا. شمیم شاہد صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے یہ طالبان کی پیش قدمی شروع ہوئی، پہلے انہوں نے مختلف اضلاع پہ کنٹرول حاصل کیا اور آہستہ آہستہ بالآخر انہوں نے کابل پر بھی کنٹرول حاصل کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالغنی برادر جو قطر کے مذاکرات میں بہت پیش ہوتے تھے اور ہیبت اللہ خونزادہ کا بہت حوالے دیا جاتا تھا، لیکن جب سے یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ لوگ پس منظر میں چلے گئے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ یہ لوگ کہاں ہیں؟ پالیسیز کہاں سے بنتی ہے؟ ان کا کوئی کردار ہے یا نہیں؟ ہمیں تو ذبیح اللہ مجاہد صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہوتے ہیں، پالیسی بیان دے رہے ہوتے ہیں. یہ جو لیڈرشپ ہے یہ کہاں ہے؟ دیکھیں ملا ہیبت اللہ وہ تو جب سے 25 مئی 2016 کو وہ مولا اختر منصور کی جگہ پر سربراہ بنے، تو اسی کے بعد اس کا مطلب ویئر اباؤٹ نہیں ہے. صرف بیانات آتے جاتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ساؤدرن افغانستان جس کو کندہار ہم کہتے ہیں اسی علاقے میں ہے. مگر اگر آپ کو یاد ہو تو 2019 میں یہ کوئٹہ کے قریب کوچلاک میں مسجد کے اندر ایک دھماکہ ہوا تھا، خودکش دھماکہ ہوا تھا، جس میں اس کا بھائی جو ہے حافظ حمداللہ وہ مر گئے تھے. اور اس سے پہلے اس کا بیٹا جو تھا اس کا نام عبدالرحمن تھا اور اس کو کوئی خالد کے نام سے بھی وہ پکارا جاتا تھا. وہ ہلمند میں لشکرگاہ میں ایک گیریزن تھا، اس پر خودکش حملے میں وہ مر گیا تھا. اور اس کی باقاعدہ اجازت بھی جب یہ امیر بنے تو اس نے دی تھی ملا ہیبت اللہ نے. بتایا جاتا ہے کہ یہ یہی کہیں ہے، کوئٹہ یا کوچلاک یا کندہار اسی علاقوں میں تھا. مگر جب سے یہ جو امریکن ٹروپس کی وڈرال کا عمل شروع ہوا ہے تو اس کے بارے میں طالبان نے یہی کہنا شروع کر دیا کہ یہ کندہار میں ہے اور کندہار کے ارد گرد میں ہے. اور اب بتایا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آئندہ جمعے کو، یہ جو کل جمعہ ہے، اسی کو وہ منظر عام پر آ جائے اور اسی کے ساتھ حکومت کی تشکیل کا عمل بھی مکمل ہو جائے گا. کیونکہ یہ اطلاع ہے کہ ملا کابل میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں طالبان لیڈر نے کہا ہے کہ ہاں یہ مطلب بات چیت آخری مراحل میں ہے. کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسی حکومت ہو قابل قبول ہو جس میں خواتین کو بھی حصہ ملے، جس میں تمام سیاسی اور مذہبی عقیدوں کے رکھنے والوں کو بھی موقع ملے، حصہ ملے. تو ایک ایسی حکومت کے بارے میں بات چیت کا سلسلہ. یہ سر حکومت کی تشکیل کا جو بھی مجوزہ فارمولہ ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے بات کرتے ہیں. جی فرمائیے. مجاہد اچھا، ذبیح اللہ مجاہد جو ہے نا وہ تو تقریباً 15 اگست کو کابل میں پہنچ چکے ہیں اور دوسرے دن 15 اگست کے بعد جب یہ وڈرال کا سلسلہ شروع ہوا ہے
اور ڈاکٹر اشرف غنی کے استعفیٰ کے بعد وہ تو کابل میں مسلسل پریس کانفرنسز کر رہے ہیں. سہیل شاہین بھی وہاں پر ہے, ملا عبدالسلام ضعیب بھی دوبارہ, نعیم بھی میڈیا سے باتیں کر رہے ہیں, بھی ہے, ملا عبدالسلام ضعیب بھی دوبارہ طالبان کے ساتھ واپس آ چکے ہیں, وہاں پر شہاب الدین دلاور بھی ہے, امیر خان متقی ہے, وہ تمام اب کابل میں ہے. اور ملا عبدالغنی برادر کو, اس کو تو میرے خیال میں کلیدی حیثیت حاصل ہے, وہ بھی بات چیت ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح حکومت ہوگی, کس طرح نہیں ہوگی. مگر ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں اس پہ بات کرتے ہیں. جی سر, یہ فرمائیے گا کہ جو بھی حکومت بنتی, شمیم شاہد صاحب, پھر اس کی جو مجوزہ صورت نکلتی ہے یا جو ایکسپیکٹڈ ہے, چونکہ ان کے پاس انفارمیشن ہے, اس پہ تو شمیم صاحب بات کریں گے. آپ یہ فرمائیے کہ جو بھی حکومت بنتی ہے طالبان کی, اگر وہ مستحکم نہیں ہوگی, جو خدشات سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے, ڈپلومیسی کے پروٹوکولز کا ان کو پتہ نہیں ہے, ان کا انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں ہے, تو وہ کتنی سٹیبل ہوگی؟ اور اگر وہ سٹیبل نہیں ہوگی تو پھر اس کا فائدہ تو میرے خیال میں نہیں ہوگا, پھر تو نقصان ہی ہوگا. آپ کی رائے؟ بالکل. دیکھیں, جو بھی حکومت بنتی ہے اب فیوچر میں, اگر مطلب انہوں نے افغانستان کو افیکٹولی گورن کرنا ہے اور ایسے ان گورنڈ اسپیسز نہیں چھوڑنے ہیں جہاں پر ٹیررسٹ گروپس پر نرچر اور مطلب یہ ہے کہ پھولے پھلے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ریجنل سپورٹ اور گلوبل سپورٹ حاصل ہو, کیونکہ بغیر ایکسٹرنل سپورٹ کے کوئی بھی افغان حکومت افیکٹولی افغانستان کو گورن نہیں کر سکے گی. اب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے جتنے بھی ممالک ہیں ڈیمانڈز کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ٹیررسٹ گروپ ہے, وہ ٹیررسٹ گروپ ہے. مطلب اس خطے کے ممالک نے پرٹیکولرلی اور گلوبل پاورز نے جنرلی فیوچر افغان گورنمنٹ کو ڈپلومیٹک اکنامک سپورٹ دینی ہے جو اس کو اس قابل کر سکے کہ وہ افغانستان کو افیکٹولی گورن کر سکے. اگر دیکھیں کیوں وہاں پر ٹیررسٹ گروپس پھلے پھولے ماضی میں, کیونکہ افیکٹولی گورن نہیں ہو سکا افغانستان, وہاں پر ان گورنڈ اسپیسز تھے. تو افیکٹو گورننس کے لیے مطلب جو بھی ڈھانچہ ہو حکومت کا, طالبان ڈومیننٹ ہو, انکلوسیو ہو, براڈ بیس ہو, اس خطے کے مفاد میں ہے, افغانستان عوام کے مفاد میں ہے, دنیا کے مفاد میں ہے کہ اس کو سپورٹ کیا جائے. کیونکہ اگر دوبارہ خدا نخواستہ وہ افیکٹو گورننس کی طرف نہیں جاتے ہیں, انتشار پیدا ہوتا ہے, تو سب سے پہلے افغانستان اور اس کے بعد افغانستان کے ہمسایہ ممالک سفر کریں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے جتنے ممالک بھی ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس بات پہ متفق ہے کہ بھئی ہم نے مطلب پوری کوشش کرنی ہے کہ افغانستان کو سپورٹ کرے اور یہاں پر سسٹینیبل پیس اور ڈیولپمنٹ ہو, جس میں جتنے بھی میجر پاورز ہیں آپ دیکھیں وہ کس طرح آپریٹ کرتے رہے ہیں افغانستان میں, تھرو اٹس امیڈیٹ نیبرز. صحیح. اگر امیڈیٹ نیبرز اب کنسٹرکٹیو رول پر طے کر چکے ہیں کہ بھئی ہمارا رول اب کنسٹرکٹیو ہوگا, اگر کوئی پاور یہاں پر ہمارے تھرو افغانستان میں آپریٹ کرنا چاہتا ہے تو صرف پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو رول کے لیے ہوگا, ادروائز دوسرا رول نہیں ہونا چاہیے. صحیح. عمران خان صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب نے تو علاقے کی صورتحال کے حوالے سے بات کی, خطے پر اس کے جو اثرات مرتب ہوں گے متوقع طور پر اس پہ بات کی, بھی آرائی کی بھی بات کی. آپ چونکہ انٹرنیشنل ریلیشنز سے آپ کا تعلق ہے, عالمی منظرنامے پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں, اس تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں, تو آپ کی نظر میں اس صورتحال کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے افغانستان میں, عالمی منظرنامے پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ عالمی منظرنامے پہ تو ایک ریجنل پہلے ریجنلی ہم اس کو اگر انالائز کریں تو ایک گلوبل پاور پالیٹکس جو اس وقت چائنا اور امریکہ ایک دوسرے کے اگینسٹ کنٹیسٹنٹ ہے, تو اس میں ایک ڈومیننٹ پلیئر کے طور پہ ایمرج ہو سکتا ہے, اور بلکہ ہو رہا ہے.
اب پری میچور کئی چیزیں پری میچور ہے کیونکہ حالات کسی بھی ڈگر جا سکتے ہیں، لیکن ایک تھیوکریٹک ریجیم جسے ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے اصطلاح میں کہتے ہیں تھیوکریٹک ریجیم، جس طرح ایران ریولوشن کے بعد ایک ایرانین ریجیم ایک تھیوکریٹک ریجیم ہے، یہ ایک تھیوکریٹک ریجیم اس طرح سمجھیے کہ جو بی آر آئی کا ایک گلوبل پلان ہے اس خطے، ایون سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اینڈ مڈل ایسٹ کو یہ ایک پوائنٹ کنیکٹ کر رہے ہیں، اسی جگہ پہ ایک تھیوکریٹک ریجیم جنم لینے والی۔ اب اس تھیوکریٹک ریجیمز کے بیہیورل پیٹرن کیا ہوں گے؟ اگر اسے ہم جرنلی کہہ سکتے ہیں کہ ایک سینٹرلائز گورنمنٹ آئے گی جو عموماً سوویت یونین میں اسٹالن کے ٹائم پہ تھی، یا اسلامک سسٹم کو یہ من اور غن فالو کرتے، ایک تو ایک اپیرنٹلی فالو کرتے، ایک ڈیسیجن میکنگ سرکل میں فالو کرنا ہوتا ہے جس میں شورا کا سسٹم ہے، جس پہ کافی رائٹرز نے کرٹیسائز بھی کیا تھا ملا عمر کے ٹائم کو کہ انیشلی تو وہ شورا کے پابند قندھار شورا اور کابل شورا دو ڈفرنٹ جگہوں پہ آپریٹ ہو رہی تھی اور چیزوں کو کنسیڈر کر، لیکن آہستہ آہستہ جب انہوں نے افغانستان کو کیپچر کرنا شروع کر دیا تو وہ چیزیں صرف قندھار شورا تک رہ گئی، اور قندھار شورا میں بھی پھر ملا عمر کے ڈسپوزل پہ تھی۔ اگر ملا عمر ایک چیز کو رد کرتا تو نو میٹر اگر اسے کابل کی شورا یا قندھار کی شورا ایک طرف بھی ہوتی تو ملا عمر کی بات دوسری طرف ہوتی۔ اگر اس طرف یہ دوبارہ تھیوکریٹک ریجیم گئی جسے ہم وہ اسٹالنسٹ ایلیمنٹ کہتے ہیں، سینٹرلائز چیزیں ہوں گی، اور ایک پھر خطے کے ریجنلز کی کنٹریز کے لیے بھی اس کے بڑے ریپرکاشنز ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ میں ہی ایک اس کی دوسری تھیوکریٹک ریجیم ہے، اس کی دوسری طرف ایتھیسٹ ریجیم ہے، اس کے نارتھ میں ایک پاسٹ کی ایتھیسٹ ریجیم رہ چکی ہے، اس کا اسپیل اوور مسلم کنٹری سینٹرل ایشیا میں ہو سکتا ہے، اور ایک دفعہ پھر یہ خطہ ایک اسلامسائزیشن کے پروسیس سے گزر سکتا ہے۔ یہ کیپیبلٹی ہمیں اوور رول نہیں کرنی، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر دوسری طرف یہ ایک ڈیموکریٹ ٹک لائن پہ جو اسلامک ڈیموکریسی ود اسلامک کریکٹرسٹک، جس طرح سیمیول ہنگٹنٹن کہتے ہیں ڈیموکریسی ود دا کرسچن کریکٹرسٹک، چائنیز کہتے ہیں ڈیموکریسی ود دا چائنیز کریکٹرسٹک، اور یہاں پہ ڈیموکریسی آئی ود اسلامک کریکٹرسٹک، اور وہ سینٹرلائز سسٹم نہ ہوا جو سوویت یونین کا تھا، یا ایون اس وقت ہم ایران میں دیکھ سکتے ہیں جہاں ان کے سپریم کمانڈر ہی ہر چیز کے وہ کرتے ہیں۔ اگر ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ آیا تو پھر چیزیں بہتر ہو سکتی ہے ریجن کے لیے، اور یہی ریجنل کے جو کنٹریز ہے یہ جو ایمرجنگ پاور پالیٹکس میں ان کا بڑا ڈومیننٹ رول ہے، اور ہیلری کلنٹن یہ بہت پہلے کہہ چکی ہے کہ دا 19th century was the European century and the 20th century was the American century and the 21st century is the Asian century۔ تو یہ جو ایشین سینچری ہے، اور اس ایشین سینچری میں جو آپ کے اکنامک جائنٹ ہے چائنا، اور جو ملٹری جائنٹ ہے رشیا، اور پھر ایمرجنگ جو نیوکلیئر پاورز ہے جس میں ہم ایران کو بھی وہ رول نہیں کر سکتے، ان کی کیپیبلٹیز، اس میں سعودی عربیہ میں بھی کیپیبلٹیز ہے کہ ود ان فیو شارٹ ٹین اور وہ کیپیبلٹی نیوکلیئر پاورز کو ڈیولپ کر سکے، تو اور پاکستان آلریڈی ایک نیوکلیئر، تو اس خطے میں ان کے ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا، لیکن یہ ان کے بیہیورل پیٹرنز فیوچر میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ جی سر، آپ حکومت کی تشکیل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، شیر محمد عباس تانکزئی کا ایک بیان ہماری نظر سے گزرا ہے کہ جو بھی نیا حکومتی ڈھانچہ سامنے آئے گا تو ایک تو اس میں سب دھڑوں کو شامل کیا جائے گا اور اس میں خواتین کو بھی شامل کیا جائے گا، اور شیر محمد عباس تانکزئی وہ شخص ہیں کہ جس نے گزشتہ دنوں دوحہ میں بھارتی سفیر سے ملاقات بھی کی، اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھارت میں ایک ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ بھی حاصل کی۔ ایک تو یہ فرمائیے گا ان کے اس اعلان کی روشنی میں کیا ڈھانچہ آپ اس پہ بات کر رہے تھے وہ کنٹینیو آپ کیجیے گا، کیا شکل اس کی بنے گی، اور پھر یہاں پہ طالبان کی جو ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی ہے اس پر بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جو کابل ایئرپورٹ پہ ہوا اگرچہ اس وقت وہاں وہ امریکی فوجیوں کے زیر کنٹرول تھا، لیکن یہ ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اگر ان کی کیپیسٹی یہ ہے تو پھر یہ سارا نظام کیسے چلائیں گے، اس پہ مجموعی ایک تجزیہ دیجیے گا۔ لیکن اس وقت یہ جو حکومت کی تشکیل ہے یا جو ایڈمنسٹریٹو کیپیسٹی ہے، اس سے پہلے میں ایک اور بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت جو افغانستان ہے تو طالبان کے لیے افغانستان کو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ گورن کرنا بہت مشکل ہے، ایک مشکل کام ہے، اور دیکھنا یہ کہ اس کو یہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ اس وقت تو تمام ہمسایہ ممالک کی جو ہے وہاں کی جو تحفظات ہے وہ اس پر نہیں ہے کہ طالبان دوبارہ برسر اقتدار آ گئے، دوبارہ کابل پہنچ گئے، ان کی تحفظات جو ہے وہ وہاں پر داعش اور دیگر غیر ملکی جو ملیٹنٹس ہیں ان پر ہے،
اس وقت پورے افغانستان میں جس میں ہمارے ساتھ جو کنڑ اور ننگرہار اور نورستان ہے، اس کے علاوہ جو ناردن افغانستان ہے وہاں پر داعش کے لوگ بھی ہیں. داعش میں ہزاروں کی تعداد میں پاکستان تحریک طالبان پاکستان سے منحرف ہونے والے وہ جنگجو بھی شامل ہیں جن کی اب اکثریت ہے داعش میں، اور افغان طالبان بھی اس میں شامل ہے اور کچھ. اس میں افغان طالبان بھی شامل ہے، اس میں سنٹرل ایشین بھی شامل ہے، اس میں چائنیز بھی، چائنیز غور بھی شامل ہے، اس میں کشمیری بھی ہے، اس میں انڈین بھی ہے، اور یہ تقریباً ان کی جو 40 رکنی کمیٹی ہے سینٹرل کمیٹی، تو اس میں 22 اراکین کا تعلق پاکستان سے ہے، 8 کا تعلق افغانستان سے ہے، اور باقی جو ہے اس میں 4 جو ہے سینٹرل ایشین ہے، 1 انڈین ہے، 1 کشمیری ہے، اسی طرح اور بھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. جب تک یہ مسئلہ ایڈریس نہیں ہو سکتا تب تک جو نیبرنگ کنٹریز ہے ان کی تحفظات مطلب ختم نہیں ہوں گی. یہ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 1996 میں طالبان تھے اور 2021 میں جو طالبان میں، اس میں کافی فرق ہے. اس وقت انہوں نے نہ دوحہ کا پولیٹیکل آفس شامل تھا، نہ حقانی نیٹ ورک شامل تھا، نہ وہ ایران گئے تھے، نہ وہ روس گئے تھے، نہ ان کا امریکن کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ تھا. تو اس وقت یہ جو طالبان، یہ جو میں نے ذکر کیا، تو یہ طالبان کی جو کوئٹہ شورا ہے یا جو قندھار شورا ہے، اسی میں یہ مطلب یہ 4-5 بہت بڑے بڑے فریق کے طور پر آ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ جو پچھلے سال معاہدہ ہوا تھا، تو اس معاہدے کی چوتھی شق جو تھی وہ یہ تھی، طالبان نے وعدہ کیا تھا کہ وہ دیگر افغان گروپوں کے ساتھ مل کر انٹرا افغان ڈائیلاگ کے ذریعے ایک حکومت تشکیل دیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، ایک سیاسی نظام جو ہے اس کو تشکیل دیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس 3-4 دن میں اس مذاکرات کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے کیا نہیں. جب تک اس دوحہ ایگریمنٹ کے مطابق نتیجہ نہیں آئے گا تب تک جو باقی دنیا ہے ان کے لیے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا یا ان کے ساتھ کام کرنا جو ہے اس کے بارے میں کچھ. اور ابھی سر آپ نے جو فرمایا کہ کل یعنی کل جمعے کے دن جو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اعلان کریں گے، تو وہ کیا اعلان ہوگا؟ مطلب وہ اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا؟ وہ اعلان یہ ہوگا کہ وہ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس وقت تو دنیا کی نظریں جو 1996 اور 2001 کے درمیان طالبان کی حکومت تھی وہ تو اب کسی کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں تو اس وقت تو سعودی عرب نے اور متحدہ عرب امارات نے اسے تسلیم کیا تھا، مگر ابھی تک وہ لوگ بھی خاموش ہیں. تو یہ ایک ایسا اعلان کریں گے جو میرے خیال میں اگر بیرونی دنیا کے لیے قابل قبول ہوا تو پھر تو طالبان جیت گئے. اگر وہ قابل قبول نہیں ہے تو پھر طالبان کے لیے چیلنجز بہت زیادہ ہوں گے. جی سر، آپ اسی بات کو اگر جاری رکھیں، آپ نے پہلے بھی اپنی گفتگو میں اشارہ کیا کہ طالبان کے لیے جو چیلنجز ہیں اس وقت اتنا آسان نہیں ہے. سفارتی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، انتظامی حوالے سے، معاشی حوالے سے کیا کیا چیلنجز ان کو پیش آ سکتی ہیں؟ دیکھیں، انسٹیٹیوشنز بلڈنگ سب سے پہلے، پھر مطلب ایک قومی سیکورٹی فورس، نیشن بلڈنگ اور اسٹیٹ فارمیشن. جی ہاں، آرمی انہوں نے دوبارہ ایک بنانی ہے. اور کیونکہ جو پہلے آرمی بنی ہوئی تھی اور ٹرین ہوئی تھی وہ تو طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے بنائی گئی تھی، تو اب انہوں نے ایک نئی مطلب نئے سرے سے ایک نئی آرمی ود اے نیو ویژن ڈیولپ کرنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مطلب جب تک ریکگنیشن تو مطلب گریجولی آئے گی، اگر آتی ہے، اس ٹرانزیشن میں ہیومینیٹیرین کرائسس آ سکتی ہے، فوڈ شارٹیجز، میڈیسن شارٹیجز. اور یہ اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، خوراک کی قلت پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ اکنامک اسٹیگننسی ہے. اس ٹرانزیشن پیریڈ میں پھر میں کہوں گا کہ یہ جو اس کے ہمسایہ ممالک ہے ان کو مطلب یہ سارے سپلائز جو ہے پرووائڈ کرنے چاہیے تاکہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس، فوڈ شارٹیجز نہ ہو، میڈیسن شارٹیجز نہ ہو، اور نیسیسٹیز جو لائف کی ہے. کیونکہ ازبکستان، پاکستان، ایران، چائنا سب میں مطلب یہ کیپیبلٹی اور پوٹینشیل ہے کہ افغانستان کو اس ٹرانزیشن پیریڈ میں آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز سپورٹ کرے. اور یہ چیلنجز ہے. اور دیکھیں، انہوں نے تھیوکریٹک اسٹیٹ کی بات کی، تو ایران میں جب ریولوشن آیا تو ایران کا
इस्लाम का ही एक्सपोर्ट नहीं हुआ। मैं ये देख रहा हूँ कि ये अगर इस्लामी स्टेट बन जाता है, और वो बार बार कह रहे हैं कि भाई हमारा एजेंडा नेशनल है, ट्रांसनेशनल नहीं है, तो इट मीन्स कि वो मतलब इनका इस्लाम जो भी वर्जन हो, जो भी शरिया इनकी मतलब ये है ये निफाज करे या प्रचार वो करे, हाँ या प्रचार करे, वो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर्स में ही रहेगा, ये एक्सपोर्ट नहीं होगा। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कोई ख़त्ते या मतलब ये है कि ख़त्ते के ममालिक के लिए या इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कोई चैलेंज नहीं है। चैलेंज जो है ना ख़त्ते के ममालिक के लिए, वो जिस तरह शमीम शाहिद साहब ने कहा, वो टेररिस्ट ग्रुप्स है जो अफ़गानिस्तान में, उन टेररिस्ट ग्रुप्स को तालिबान में कैपेबिलिटी है कि कन्फ्रंट कर सके, तो क्यों ना इनको मतलब फॉर द सेक ऑफ सस्टेनेबल पीस ये सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, ताकि ये पहले अफ़गानिस्तान को इन टेररिस्ट दहशतगर्दों से साफ़ कर दे, और फिर मतलब ये है कि पुरअमन तरीके से अपने तरक्की का एक सफ़र शुरू करे। तो चैलेंजेस मैं देख रहा हूँ कि उनको इंटरनली भी है, और फिर रिकग्निशन का मसला भी होगा, लेजिटिमेसी का भी होगा, ये इंक्लूसिविटी जो है, इंक्लूसिव सेटअप बनाना, ब्रॉड बेस गवर्नमेंट बनाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। देखें अफ़गानिस्तान को अगर आप देखें तो इसको एक अथॉरिटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ जो वार्डलाडिज़म और ट्राइबलिज़म डेवलप हुई है ना, वो कंट्राडिक्ट करती है ब्रॉड बेसनेस के साथ। दूसरी बात यह है कि अगर आप वही पुराने करप्ट लोग शामिल कर लें हुकूमत में जो इनफेक्टिव है, वो किस तरह पर गवर्न कर सकेंगे अफ़गानिस्तान को इफ़ेक्टिवली। दूसरा पहलू ये है कि ये जो लोग अपॉर्चुनिस्ट आप देख रहे हैं कि भाई हमें हुकूमत में हिस्सा मिले, तो ज़ाहिरी बात है ये 2 अशरों तक तो यूएस पैट्रोनेज के नीचे रहे हैं ना, वो अंदर फिर जाकर तालिबान को कमज़ोर करने की साजिश। आपने सर इदारों के हवाले से बात की, स्टेट फॉर्मेशन और नेशन बिल्डिंग के हवाले से बात की। तालिबान ने अमेरिका को भी ये कहा कि आप हमारे शहरियों को ना लेके जाएं, ख़ुद उनको कहा कि आप यहाँ पे रहें, अपने वतन की तामीर व तरक्की में किरदार अदा करें। लेकिन हम देख रहे हैं कि बेहतर ज़िंदगी की तलाश में, रोज़गार की तलाश में या खौफ की वजह से लोग जा रहे हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है इन लोगों को रोकना और उनको माइल करना कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर रहकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करें। ये बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है, और ये ब्रेन ड्रेन जिसको कहते हैं, ये शुरू से अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा मसला रहा है। यहाँ से जितने भी मतलब टेक्नोक्रेट्स और स्किल्ड मैन पावर, एजुकेटेड, क्वालिफाइड, वो मतलब ये है कि इंस्टेबिलिटी की वजह से अफ़गानिस्तान को छोड़ते रहे हैं, बाहर जाते रहे हैं। सबसे बड़ा मसला जो मैं देख रहा हूँ ना, वो अमन का है। अगर अमन होगा तो ये सारे लोग जितने भी एजुकेटेड, क्वालिफाइड, स्किल्ड मैन पावर है, और तालिबान ने तो उनसे कहा है, रिक्वेस्ट भी की है कि भाई आप, और इजाज़त भी दी है औरतों के कि भाई जो औरतें, जो ख़वातीन, जो मर्द जिन महकमों में काम करते आ रहे हैं, उनको इजाज़त होगी अपने महकमों में जाए और काम जारी रखे। तो हो सकता है कि इस ऐलान के बाद और मतलब वो इनकरेज होंगे। जब तक ये स्किल्ड मैन पावर मतलब अफ़गानिस्तान से बाहर जाती रहेगी, बहुत बड़ा मसला होगा। दूसरी बात यह है कि जो ट्रेन हो गए हैं लोग मतलब पिछले 2 अशरों में, तालिबान को इस बात का इदराक है कि उन लोगों ने अफ़गानिस्तान के डेवलपमेंट में किरदार अदा करना है, और इसी वजह से वो बार बार कह रहे हैं कि भाई आप अमन होगा और आप जो है अफ़गानिस्तान को ना छोड़े बल्कि इसके डेवलपमेंट में अपना रोल किरदार अदा करें। इमरान खान साहब, जब हम बात करते हैं खित्ते की, ज़ाहिर है कि चीन एक अहम मुल्क है, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पहले भी उसका एक किरदार रहा है पूरे इस खित्ते के हवाले से। जब हम अफ़गानिस्तान की इस मौजूदा सूरत हाल पर बात करते हैं तो फरमाइएगा, चूँकि आप चाइना गई भी हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस आपका सब्जेक्ट है, चीन के लिए यहाँ पे क्या है, ख़ुसूसन जब हम सीपैक की अगर बात करें या BRI जिसको कहते हैं उसकी बात करें, बाकी हवालों से प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं चीन के लिए अफ़गानिस्तान में, और ख़दशात क्या हैं मुमकिन तौर पर? ख़दशात तो वही एक ही ख़दशा जो रीजनल कंट्रीज़ के सर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उस पर ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स जो हैं
وہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت سب کے لیے، اور یہ ایک پوائنٹ ہے جو سب کو متحد کر سکتا ہے افغانستان میں اس کاؤنٹر ٹیررزم کے بیسس پہ. اور ان کے پاس ایک فورم بھی ہے جسے شنگھائی کوپریشن آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور اس کا ایک اپنا آرگن ہے راٹ، ریجنل اینٹی ٹیررسٹ اسٹرکچر ہے کہ اسکواڈز ہے. تو اس کے پلیٹ فارم سے ان چیزوں پہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم بھی ہو تو ایک یونائٹڈ فرنٹ کے طور پہ طالبان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ملٹری سپورٹ اور اکنامک سپورٹ اور ان چیزوں کو، کیونکہ ایک کامن تھریٹ ہے. سب سے زیادہ یہ تھریٹ اس وقت چائنا پہ ہی لٹک رہا ہے، کیونکہ چائنا کے اس خطے میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے BRI کے لحاظ سے، اور چائنا از ریڈی تاکہ جو US نے جو ویکیوم کریٹ کیا اس کو فل کر سکے اکنامک بیسس پہ، اور چائنا اس کے لیے بالکل پریپیئر ہے. تو چائنا کی اور یہ ان کے BRI کا جو امپورٹنٹ کوریڈور ہے اس کا ایک حصہ ہے، اور بقایا اس کے 3 کوریڈورز کو کنیکٹ بھی کرتا ہے. تو چائنا ہر لحاظ تک جائے گا کہ اس خطے میں پیس آئے، اسپیسیفکلی افغانستان جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے اس کو فل کرے، اور وہ ریڈی ہے، اس اکنامک ٹرمز پہ وہ انگیج کر رہے ہیں، اور ان کے جو اسٹیٹمنٹس آ رہے ہیں اور ان کی جو ملاقاتیں ہو رہی ہے طالبان لیڈرز کے ساتھ، تو یہ ایک نیو بگننگ کا اشارہ ہے. بلکہ میرے خیال میں کچھ اسٹیٹس جو انیشیلی ان کو ریکگنائز کریں گے ان میں سے چائنا ایک ہوگا. جی شمیم شاہد صاحب، یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پہ جو آپ نے اشارہ بھی کیا اپنی گفتگو میں کہ بات چیت ہو رہی ہے کابل میں کہ ایران کی طرز کا ایک ایران کی ماڈل کی طرح ایک حکومت وہاں پہ زیر غور ہے کہ جس کا ایک شورا ہوگا. اس حوالے سے آپ کی اطلاعات؟ ابھی تک اطلاعات تو ہے، کیونکہ وہاں پر تو اگر آپ دیکھیں تو ماضی کے برعکس اس بار افغانستان میں انفراسٹرکچر کافی زیادہ ہے. پارلیمنٹ کے لیے بھی ہے، ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ہے، ملٹری کے لیے بھی ہے، جوڈیشری کے لیے بھی ہے. بہت زیادہ انفراسٹرکچر ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس بار جو ٹرانزیشن ہوا تو وہ بہت سموتھلی ہوا، پیسفل ہوا. ٹھیک ہے، اس میں 2 بڑے واقعات ہو گئے، مگر ایسا واقعہ نہیں ہوا جس طرح 9/11 کا ہوا تھا، جس طرح 92 93 کا ہوا تھا، جس طرح 96 کا ہوا تھا. تو میرے خیال میں ہے، گنجائش تو ہے. اگر اس ایران میں جو پریزیڈنشل فارم آف سسٹم ہے تو وہ پہلے افغانستان میں بھی تھا. 2004 سے وہاں پر جو انتخابات ہو رہے، صدارتی انتخابات ہو رہے، پارلیمنٹری انتخابات ہو رہے، تو ایک سسٹم تو موجود تھا. اور میرے خیال میں افغانستان میں اس وقت جو حامد کرزئی ہے، یا جو ڈاکٹر عبداللہ ہے، یا جو انجینئر حکمت یار صاحب ہے، وہ اسی پروسیس کا حصہ ہے. یہ تینوں اسی پروسیس کا حصہ ہے. تو میرے خیال میں اس کی بہت زیادہ قوی امکانات ہے کہ اسی طرز پر یہ جو افغانستان میں جو کولیشن گورنمنٹ کا، یا جس کو پشتوں میں کہتے ہیں ٹول شمول گورنمنٹ، ٹول شمول انکلوسیو، تو وہ مطلب ہے وہ ٹول شمول گورنمنٹ کا وہاں پر امکان ہے. اور اگر یہ ہوا تو میرے خیال میں اس میں طالبان کی بھی کامیابی ہے، اور اس میں جو سیاسی عمل میں شریک لوگ ہیں ان کی بھی کامیابی ہے، اور یہ کر سکتے ہیں کہ یہ آگے جائے. لیکن اگر یہ ایران کی طرز، یہ حکومت کے طرز پہ اگر یہاں پہ کوئی حکومت تشکیل پاتی ہے تو پھر سعودی عرب اور دوسرے جو عرب ممالک ہیں ان کا کوئی رد عمل ممکن ہے؟ ان کا تو طرز حکومت کے ساتھ تو کوئی وہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ان کا تو وہ حکومت کے مائنڈ سیٹ سے ہے. صحیح. ایران کی جو پارلیمنٹری سسٹم ہے اس سے سعودی عرب کو کوئی نقصان نہیں یا ہے، عرب ممالک یا عرب ممالک. ان کا تو ایران کے مطلب وہ جو اسکول آف تھاٹ ہے اسی کے ساتھ ہے مسئلہ. جی سر، یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو برطانیہ اور امریکہ کا وہاں پہ سفارت خانہ بند ہو چکا ہے، اس کا عملہ جو ہے وہ دوحہ منتقل ہو چکا ہے. لیکن ساتھ ہی امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان آیا ہے اینٹونی بلنکن کا کہ افغانستان سے ایک تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ نیا دور کیسا ہے جبکہ سفارت خانے انہوں نے بند کروا دیا؟ یہ نیا دور کیا ہوگا، اس کی شکل کیا ہوگی؟ دیکھیے، جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے تو امریکہ کی جو پالیسی ہے ایشیا کے لیے، تو وہ ساؤتھ چائنا سی کی طرف، جس کو ایشیا پیسیفک بھی کہتے ہیں، وہاں شفٹ ہو گئی ہے، اور فوکس ہے کنٹینمنٹ آف چائنا. افغانستان میں وہ 20 سال رہے، $2 ٹریلین خرچ کیے، اور ان کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ نہیں آیا. یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے قرارداد کے تحت افغانستان میں مداخلت کی، حملہ کیا، لیکن ان کا وہ مقصد تھا القاعدہ کا ختم کرنا.
اور اسامہ بن لادن کو ختم کرنا. جب وہ مقصد حاصل ہوا تو پھر مطلب کوئی جواز نہیں تھا افغانستان پر قبضہ رکھنے کا. ایک تو ان کے پھر آبجیکٹیوز اس وقت کلیئر نہیں تھے جب وہ یہاں پر فزیکلی موجود تھے. اور اب اگر دیکھیں تو یورپ پہ مارشل پلان میں $8 بلین خرچ ہوئے تھے اور انٹائرلی نیولی بلٹ ہو گیا تھا پورا یورپ. انہوں نے $8 بلین 19 جنگ عظیم کے بعد بلٹ کیا تھا. وہ آج کل چلو $800 بلین بن جاتے ہوں گے اگر ہم آج کی ویلیو پر دیکھیں ایکسچینج ویلیو. لیکن یہاں تو $2000 بلین کی بات ہو رہی ہے. تو جب $2000 بلین خرچ کر کے یہاں پر مطلب یہ ہے کہ نہ وہ کوئی سسٹم دے سکے, نہ کوئی مطلب یہ ہے کہ اپنے مقاصد حاصل کر سکے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ دوبارہ کس طرح مطلب یہ ہے کہ ہاں ایک بات ہے پازیٹیو انگیجمنٹ. دیکھیں نیو سلک روڈ ہے, یہ امریکہ کا پلان ہے اس خطے کے لیے. BRI ہے چائنیز, یوریشین یونین ہے رشیا کا. اب کیرک میں بھی ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کردار ہے جس میں سے زیادہ تر پیسے فنڈز یا مطلب حصہ جو ہے وہ امریکہ. اگر امریکہ پازیٹیولی انگیج ہوتا ہے اس خطے میں, دیر آر ڈزنز آف ویز, 1 درجن راستے ہیں کس طرح کہ بھئی آپ پازیٹیولی ان جو کنیکٹیویٹی اور انٹیگریشن کے پلانز ہے اور کریڈورز ہے اپنے کمپنیوز کو یہاں پر انوالو کرے اور اپنے ڈیویڈنڈز لے. بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب آپ کا, عمران خان صاحب آپ کا, جناب شمیم شاہد صاحب آپ کا. جی ناظرین آپ کا بھی شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. آخر میں صرف یہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کل جس طرح کی یہاں پہ بات بھی ہوئی کہ نماز جمعہ کے دوران یا نماز جمعہ کے بعد ایک اعلان متوقع ہے طالبان کی جانب سے, حکومتی کوئی فارمولہ سامنے آ سکتا ہے, حکومتی تشکیل کے حوالے سے کوئی بات سامنے آ سکتی ہے. تو دعا بھی کر سکتے ہیں ہم اور توقع بھی رکھتے ہیں کہ ایسا ایک فارمولہ سامنے آئے کہ جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور کہ جو افغانستان کو ترقی اور استحکام کی جانب لے جائے. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.